प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के बाबरकत जलाली के दूसरे नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम डॉटर्स ऑफ ज़ायन और मैं हूं आपकी होस्ट अक्सा और मेरे साथ एमी इजाज़ सिस्टर एमी मौजूद हैं। और आज फिर हमारे इस प्रोग्राम में बहुत खूबसूरत शख्सियात मौजूद हैं और आप जानते हैं सिस्टर एमी वो दोनों ही खादमा हैं और खिदमत कर रही हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो भी यही है कि औरत का निजात याफ्ता होना, बिलीवर होना कितना ज़रूरी है। क्योंकि सिस्टर जी ये आज अगर हम आज के वक्त पर बात करें तो आज हम एजुकेटेड लड़कियां तलाश करते हैं। जब भी हमने अपने घर में किसी को लेकर आना, बहू को लेकर आना है, तो हमारी कोशिश होती है कि पढ़ी लिखी हो, जॉब वाली हो, जॉब करती हो और वेल एजुकेटेड हो। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि उसका जो रूहानी म्यार है वो कैसा होना चाहिए। क्योंकि आज बहुत सारे लोग अच्छे की तलाश में रहते हैं लेकिन बिलीवर की तलाश कोई कोई करता है। लेकिन खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें नाहमार जुओं में नहीं जाना। इसलिए आज जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम ये जान सकें जितना पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा बिलीवर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने घराने को और अपने बच्चों की ठीक है उसी तरह तरबियत कर सके, तालीम दे सके खुदा के कलाम से। अगर वो खुद ही खुदा से दूर है और खुदा के कलाम से नावाकिफ़ है तो वो मेरे ख्याल से बच्चों की जो परवरिश है वो दुरुस्त तरीके से नहीं कर सकती है। और आज अगर हम देखें कि बच्चों में जो खुदा के कलाम की तालीम की कमी है वो भी इसी वजह से है क्योंकि उनके पेरेंट्स जो हैं, उनके माँ बाप जो हैं वो खुदा से दूर है। क्योंकि घर में जब हमें माहौल ही नहीं मिलेगा तो हमें जब हमारी माएँ हमें सिखाएंगी नहीं तो हमारे बच्चे उस तरह से खुदा के कलाम से वाकिफ़ नहीं हो सकते। आज एजुकेशन पे बहुत ज़ोर दिया जाता है क्योंकि हम सोचते हैं कि शायद हमारी जो आखिरत है वो एजुकेशन पे ही ख़त्म हो जाएगी और इसी पे जोर दिया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, पढ़ी लिखी बहू होना चाहिए, पढ़ी लिखी माँ होना चाहिए ताकि बच्चे पढ़े लिखे हो सके और अच्छी स्टडी हासिल कर सके और काबिल बन सके। लेकिन बीइंग अ बिलीवर होते हुए मैं सोचती हूँ कि ईमानदार के घराने को एक बिलीवर औरत का होना उस घराने में बहुत ज़रूरी है ताकि उसकी औलाद और उसके जो फैमिली है उससे बरकत हासिल कर सके। जैसे खुदा के कलाम में भी लिखा है जो बीवी का म्यार है वो मेवादार ताक की मानद है, मतलब कि ब्लेस औरत, ठीक है ना। जो खामंद खुदा से डरता होगा, खुदा के ताबे होगा और ताबेदारी में होगा जो घराना, उसकी जो ब्लेसिंग है उसकी बीवी में भी नजर आएगी और ये बहुत ज़रूरी है। आज हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, ठीक है। और आज मैं चाहूँगी कि आप पहले गेस्ट का तारुफ आप कराते। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आज हमारी पहली जो गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर अकीला रशीद और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन गुलबर्ग लाहौर में। और वहाँ पर ये सब्जेक्ट जो उनका इनका है ये एजुकेशन है और इसके साथ साथ ये मिलेनियम किंगडम चर्च में बाइबल सेमिनरी में एज अ प्रिंसिपल भी कर रही हैं और इनकी चर्च सर्विसेज भी बहुत हैं और वेल एजुकेटेड और खुदावंद में अच्छी खादमा हैं। तो आज हम दावत देते हैं डॉक्टर अकीला रशीद को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे बड़ी खुशी है कि आज मुझे JCTV में इस प्रोग्राम में इनवाइट किया गया है। मैं दिल से JCTV की, इनकी सारी टीम की शुक्रगुजार हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये वक्त अच्छा गुजरेगा और हम सब दूसरों के लिए बायसे बरकत होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का शुक्र, आपको वेलकम कहते हैं। और इसी के साथ हमारी जो सेकंड गेस्ट मौजूद है वो भी एवेंजलिज्म कर रही हैं, खुदा की खिदमत कर रही हैं और बिल्कुल यंग चेहरा आपको नज़र आ रहा होगा। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब नौजवान खुदा की खिदमत में आते हैं और बहनें ख़ास तौर पर। और हमारे साथ जो हमारी सेकंड गेस्ट हैं सिस्टर शीबा और खुदावंद की खिदमत कर रही हैं, आपको वेलकम कहते हैं जी। थैंक यू जी प्रोग्राम में। थैंक यू जी। सबसे पहले हम खुदावंद के और उसके बाद JCTV के शुक्रगुजार है कि जिन्होंने इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। और मैं एवेंजलिस्ट हूँ और FGA से बाइबल ग्रेजुएट हूँ और FGA चर्च राजगढ़ में वुमेन मिनिस्ट्री में खुदावंद की खिदमत को सरंजाम दे रही हूँ। जैसे बाकी प्रोग्राम लोगों के लिए बाबरकत है, आज का प्रोग्राम भी बहुत बाबरकत होने को है और हम एक बार फिर से आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू जी। और यकीनन खुदावंद आपकी ज़िंदगी में बड़े काम कर रहा है। सिस्टर जी आपकी तरफ आते हैं क्योंकि आप एजुकेशन से भी ताल्लुक़ वास्ता रखती हैं। जैसा कि शुरू में मैंने कहा कि आज जो हमारा टॉपिक है वो है बिलीवर, औरत का बिलीवर होना कितना ज़रूरी है। आपने जैसे शुरू में सुना ही होगा क्योंकि आप इधर ही थी। तो बहुत सारे लोग एजुकेटेड तो मांग रहे हैं, बीवी एजुकेटेड हो, बहू एजुकेटेड हो, लेकिन
بلیور کی طرف کسی کا رجحان نہیں ہے, دھیان نہیں ہے کہ وہ خداوند میں کتنی مضبوط ہے, وہ خداوند کے ساتھ کتنے کو چل رہی ہے, یا خود بلیور ہے, یا وہ نجات یافتہ ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں یہ نہیں کہتی کہ تعلیم یافتہ نہیں ہونا چاہیے, ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے, لیکن اس سے زیادہ ضروری کہ یہ تو نہیں ہے کہ جو میں سوچ رہی ہوں کہ بلیور ہونا اس سے زیادہ ضروری ہے. جی سسٹر, آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اور میں اس کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے اس دنیا میں جو ہم نے اپنے بیٹوں کے لیے, جب ہم بیٹیاں تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں, تو ہمارا معیار جو ہے وہ 100% دنیاوی ہم نے معیار سیٹ کیے ہوئے ہیں. میں ذاتی طور پر اس کے حق میں نہیں ہوں, اور میں چاہتی ہوں کہ آج آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہ ہم لوگوں کو بتائیں, اپنے مسیحیوں کو یہ بتائیں کہ آپ کے معیار جو ہیں وہ دنیاوی نہیں ہونے چاہیے. آپ کا معیار سب سے پہلے روحانی ہونا چاہیے. آپ جس بیٹی کو اپنے خاندان میں لانے کے لیے اور اپنے بیٹے کی زندگی میں لانے کے لیے دیکھ رہے ہیں, تلاش کر رہے ہیں, اس کا روحانی ہونا, اس کا بلیور ہونا زیادہ اہم ہے. کلام میں بھی لکھا ہوا ہے پہلے اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو باقی سب چیزیں تم کو مل جائیں گی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک عورت کا روحانی ہونا زیادہ ضروری ہے, دنیاوی چیزیں بعد کی بات ہے, وہ ثانوی ہیں, وہ سیکنڈری. بالکل, بہت اچھی بات کی. جی میں وہی کہتی کہ بائبل میں جیسے لکھے امثال 31 باب اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس کے منہ میں حکمت کی باتیں ہیں اور اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم. تو اگر اس کے اکارڈنگلی ہم چلیں تو حکمت اور شفقت ہوگی تو وہ اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنی آئندہ اولاد کے لیے کتنی مطلب ایماندار عورت کا ہونا ضروری ہے کہ وہ ایمانداری سے اپنے خدا کی خوف میں اپنے گھرانے کو لے کر چلے گی. جی جی بالکل. بہت خوبصورت بات سسٹر جی آپ نے کی ہے, کیونکہ یہ خوبیاں اس میں ہوگی جو خدا سے ڈرنے والے لوگ ہیں, جو خدا سے واقف ہیں, جو نجات یافتہ ہیں, جنہیں نجات کا ایکسپیرینس ہو چکا, خداوند یسوع مسیح کا ایکسپیرینس, یہ ہونا بہت ضروری ہے شخصی زندگی میں. جب تک خداوند یسوع مسیح ہماری زندگی میں نہیں ہوگا تو تب تک اس کے جو فروٹس ہیں, خدا کے پاکوں کے پھل بھی نظر نہیں آئیں گے. کیونکہ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھرانے کو سنبھالنے والی بہو ہو, اور ایسی لڑکی ہے جو ہمارے بچوں کو سنبھال سکے, ہمیں سنبھال سکے, ہماری عزت کر سکے, اور جیسے جیسے ہم بوڑھے ہوتے ہیں ہماری ضروریات ہوتی ہیں کہ ہمیں خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہے ہماری خدمت کریں, لیکن یہ سب کچھ جسمانی چیزوں میں نہیں ملے گا, ٹھیک ہے, اور جو دنیاوی لوگ ہیں ان میں بھی نہیں ملے گا, کیونکہ ان میں تو برداشت کی کمی پہلے ہی ہے, ٹھیک ہے. وہ تو رشتوں کو, میں آپ کے وقت میں جیسے دیکھوں تو وہ تو رشتوں کو چلاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, کیونکہ انہیں آج میڈیا یہ ایجوکیٹ کر رہا ہے کہ آپ کے اگر نہیں گزارا تو آپ الگ ہو جائیں, اچھا ہے, اور آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ایک دن میں ایک پروگرام دیکھ رہی تھی, ڈرامہ, اور اس میں تھا کہ اس میں بتایا یہ جا رہا تھا کہ لڑکے کے ماں باپ لڑکے کی ذمہ داری ہے, اس کی بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور کتنا مطلب غلط تعلیم میں سوچتی ہوں میری نظریے کے مطابق کہ اگر ہم دونوں نے اکٹھے ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے, تو اگر ہم یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے ماں باپ کی عزت ہمارا خاوند کرے اور اس کی بات, ان کا خیال رکھے ہر طرح سے, لیکن ہم اپنی دفعہ یہ کہیں گے کہ نہیں جی آپ ہمارے جو ہے نا خاوند کے ماں باپ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور یہ سب کچھ تب ہوگا جب ایک غیر ایماندار, جو وہ شخص, وہ لڑکی جو خدا سے واقف ہی نہیں, جس کے اندر خدا کا خوف ہی نہیں ہے اور خدا کی محبت نہیں ہے. سسٹر جی آپ کی طرف آتے ہیں کیونکہ آپ ایونجلزم کر رہی ہیں, خدا کی خدمت کر رہی ہیں, بہت خوشی ہوئی ہے, اور آپ بھی اس چیز کے ساتھ ایگری ہوں گی کہ نجات یافتہ ہونا عورت کا کتنا ضروری ہے. ہاں جی, میں اس کے ساتھ ٹوٹلی ایگری ہوں, اور آج کے اس پروگرام کے توسط سے میں یہی میسیج دینا چاہتی ہوں کہ جیسے کہ سسٹر جی نے بھی کہا کہ جہاں پر آپ اپنے بیٹوں کے لیے بیٹیاں تلاش کرتے ہیں کہ وہ ویل ایجوکیٹڈ ہوں, تو وہاں پر یہ بھی پوچھ لیا کریں کہ کیا آپ کی بیٹی جو ہے وہ دعا کرتی ہیں, بائبل پڑھتی ہیں, کیونکہ میں بلیو یہ رکھتی ہوں کہ ایک ایماندار جو عورت ہے وہ گھر کی نشو و نما روحانی طور پہ وہ بہتر کر سکتی ہے. تو اگر ہم امثال کی کتاب دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ دنا عورت جو ہے وہ گھر بناتی ہے, ٹھیک ہے. تو اگر ہم یہاں پہ بائبل میں 2 مثالیں دیکھتے ہیں کہ جب ابراہم جو اپنے نوکر کو بیچتا ہے تو وہ سب سے پہلے وہ خدا کی گائیڈنس مانگتا ہے
کہ خداوند جس لڑکی کو تو نے اسحاق کے لیے چنا ہے مجھے وہاں پر لے کر جا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا کی گائیڈنس اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے تو اسے ربکا جیسی ایک اچھی جیون ساتھی ملتی ہے, اور آگے چل کے خداوند نے کہ جو ہے وہ کتنی بلیسڈ ان کو اولاد دی. اور اسی طرح سے ہم روت کو دیکھتے ہیں کہ حالانکہ خاوند مر گیا ہے لیکن نومی کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتی رہی. اور بائبل میں ہم دیکھتے ہیں کہ حالانکہ وہ ایک غیر قوم سے تعلق رکھتی تھی لیکن جو ہے خداوند نے اسے کیا شرف بخشا, یہ ایک وفاداری ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایماندار عورتیں اور نجات یافتہ ہوتی ہیں یا جو خدا سے واقف ہوتی ہیں تو کیسے خدا کی وفاداری جو ہے ان کے اندر آتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے جب ہم بائبل پڑھتے ہیں تو خدا نے اسے کتنا بڑا ٹائٹل دیا کہ داؤد کی جو ہے وہ پردادی اسے بڑھنے کا شرف ایک حاصل ہوا. اور اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک ایماندار اور نجات یافتہ خاتون جو ہے یا بچی کا آپ انتخاب کرتے ہیں تو آپ کی جو نسلیں ہیں وہ خدا کے حضور جھکنے والی بن جاتی ہیں. یہاں پر میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ گو کہ ہم اپنی ماؤں کی طرف اگر دیکھیں تو اگر وہ ایجوکیٹڈ نہیں تھی لیکن ایماندار تھی, ٹھیک ہے, اور آج ہماری زندگیوں میں جو اگر روحانی معیار ہے تو یہ ہماری ماؤں کی ہی وسیلہ سے ہے. ہم دیکھتے تھے کہ ہماری مائیں خدا کے حضور جھکنے والی تھیں, وہ چرچ جاتی تھیں. تو آج بھی دیکھ لیں کہ ہم سنڈے کے روز جو ہے ہمیں ایک ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے سب سے پہلے وہ چرچ جانا ہے. تو یہی آگے چیز ہونی چاہیے. اگر آپ ایک ایماندار اور نجات یافتہ بہو کا انتخاب کرتے ہیں یا اپنی بیٹی کو بھی یہ تربیت دیتے ہیں کہ وہ نجات یافتہ ہو تو آگے چل کے جو ہے وہ نسلوں کا بھلا ہوگا. بالکل. آج بھی لوگ جب گھروں میں جب رشتے دیکھے جاتے ہیں, جب پوچھ گچھ کی جاتی ہے, جب ایک دوسرے کے لیے پتہ کیا جاتا ہے تو نہ تو لڑکی کے لیے بلیور ہونا کوئی ضروری سمجھا جاتا ہے نہ لڑکے کے لیے. بس ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ پڑھا لکھا ہو, پڑھی لکھی ہو اور جاب کرتی ہوں اور مطلب خود سے وہ اپنی لائف کو بہتر سنبھال سکے. لڑکوں کے لیے بھی ہمارا معیار یہی ہے کہ پڑھا لکھا ہو, اپنے گھر کو سنبھالنے والا ہو اور اچھی جاب کرتا ہو, گھر اپنا ہو, گاڑی ہو اس کے پاس. مطلب کہ ہمارا پورا جو انسان ہماری جو سوچ ہے اور وہ اس کا جو ہمارا جو طریقہ کا سوچنے کا وہ دنیاوی ہوتا جا رہا ہے. ہم دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو دنیاوی ہے وہ دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی چیزوں کا طالب ہوتا ہے. تو ہمیں جس طرح سے بچپن سے ہمیں ماں باپ سے یہی سکھایا جاتا ہے جی آپ نے آگے اپنے گھر کو سنبھالنا ہے. کم از کم اب لڑکیوں کو بھی اسی طرح ٹرین کیا جا رہا ہے گھر سے ہی کہ صرف اپنے گھر نہیں چلانا, اپنے جاب بھی کرنی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ نے کمانا بھی ہے اور آپ نے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے, آپ نے کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہونا. تو یہ سوچ سسٹر جی آپ کس طرف آتے ہیں تو اس سوچ کو کس طرح سے ہم بدل سکتے ہیں لوگوں کی؟ میں چونکہ خود جاب کر بھی رہی ہوں اور میں انکریج بھی کرتی ہوں بچیوں کو کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ضرور اچھی جابس جو ہیں وہ کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے اپنی زندگی میں اپنی روحانی زندگی میں تجربے سے سیکھا وہ یہ کہ اگر آپ خدا کے ساتھ شخصی تعلق میں ہیں اور آپ خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چل رہی ہیں تو پھر خدا آپ کے لیے باقی سب چیزیں جو ہے وہ فراہم بھی کرے گا, آپ کے راستے بھی آسان ہوتے چلے جائیں گے. لیکن پہلی ترجیح پھر آپ کی خدا اور خدا کا کلام ہی ہونا چاہیے. میں نے اپنی زندگی میں اتنے سالوں میں اپنی خاندانی زندگی میں بھی اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ جب آپ خدا کے ساتھ وفاداری سے چلتے ہیں اور اپنی ترجیحات میں پہلی ترجیح خدا کے کلام کو اور خدا کی خدمت کو دیتے ہیں تو پھر باقی سب چیزیں آپ کو ملتی جاتی ہیں. وہ خدا کی طرف سے حالات آپ کے لیے ترقی کے بھی آپ کے لیے نئے نئے مواقع جو ہیں وہ اوپن ہوتے جاتے ہیں, خدا ڈورز اوپن کرتا ہے, لیکن ان کے لیے جو اپنی پہلی ترجیح خدا کو بناتے ہیں. بالکل. اور میں اس کی گواہ ہوں ان کی زندگی کی. یہ انسپریشن ہے میرے لیے بھی, بے شک عمر میں یہ چھوٹی ہیں لیکن یہ انسپریشن ہے میرے لیے. کلام میں لکھا کہ بتھیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی لیکن تو سب پر سبقت لے گئی. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یہ میں یہ کہہ سکتی ہوں خداوند کو حاضر ناظر جان کے کہ یہ واقعی بہت محنتی ہیں اور ایماندار بھی کہہ سکتی ہوں کہ یہ ایماندار بھی ہیں, خداوند کے خوف میں چلتی ہیں اور یہ اپنے گھرانے کے لیے, اپنے قوم کے لیے, اپنے کلیسیا کے لیے بالکل باعث برکت ہیں, باعث فخر ہیں اور باعث عزت ہیں. تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے ہمیں دم نہیں بلکہ سر ٹھہرایا. اور خداوند اب نے جو وعدہ خدا کرتا ہے وہ کر کے بھی دکھاتا ہے, وہ پورا کرتا ہے. اور واقعی یہ ہم سب کے لیے جو ان سے نا باعث عزت ہے. اور ابھی ان کو ریسنٹلی
میں ہی بتاتی چلوں کہ ان کا ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مجھے اپنے سبجیکٹ میں بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ ملا. ہاں جی, اور یہ بڑی بات ہے, عزت دیکھیں کی جی بات ہے. خداوند سرفرازی دیتا ہے, اور جب ہم خداوند کے ساتھ وفادار رہتے ہیں تب ضرور خدا اپنے لوگوں کو سرفرازی دیتا ہے, کیونکہ کلام میں لکھا ہے نا کہ عزت اور سرفرازی سب اس کی طرف سے ہے, اور جب ہم اس کے تابع ہو کر چلتے ہیں, جب ہم اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں لے کر چلتے ہیں, تو خدا خود آپ کو سرفرازی بخشتا ہے, عزت بخشتا ہے, اور وہ سب کچھ بخش دیتا ہے جو کچھ جس کے لیے شاید دنیا آج ڈفرنٹ طریقے استعمال کر رہی ہے. لیکن اگر ہم صرف خدا کے تابع ہو کر خدا کے خوف کے ساتھ ہی چلیں تو وہ چیزیں آپ کو خود بخود ملتی جائیں گی. سسٹر جی آپ کی طرف آتی ہوں, میں سوچتی ہوں کہ اگر بلیور عورت, ایماندار عورت اگر ہو تو اس کے گھر میں کیا کیا چینجنگز آ سکتی ہیں, کیا کیا تبدیلی, کیونکہ دیکھیں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو یا بہت زیادہ کمانے والی لڑکی ہو, چیلنجنگ ساروں کی زندگی میں ہوتے ہیں, مشکلات سبھی کی زندگی میں آتی ہیں, اور جو ازدواجی رشتہ ہے اس میں بھی مشکلات آتی ہیں, لیکن ایک بلیور اور ایک غیر ایماندار عورت میں کیا فرق ہے؟ جب ان کی زندگی میں مصیبت اور دکھ اور تکلیف آتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ اگر تو ایماندار عورت ہوگی تو وہ کڑنے کے بجائے یا دوسروں کو بلیم کرنے کے بجائے یا چیخنے چلانے کے بجائے وہ خدا کی حضوری میں جھکے گی. یہ ایک ایماندار عورت کی پہچان ہے کہ اگر مصیبت ہے, پریشانی ہے, تو وہ جو ہے وہ خدا کی حضوری میں آئے گی, دعاؤں میں, روزوں میں جھکے گی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ایک ہے کہ بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں ہر وقت خداوند کی شکر گزاری کرنی چاہیے, چاہے حالات جیسے بھی ہوں. اور اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ایوب کی جو بیوی تھی تو اس نے کیا کیا, وہ کڑنا ہی شروع کیا. تو وہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اسے کیا کہتا ہے کہ جو ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم خدا سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں. تو وہ ایک بڑا ہم ایک میسج دیتا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر وقت ہمارے اچھے حالات ہوں اور تبھی ہم خدا کی شکر گزاری کریں. تو یہ ایک عورت کے لیے بھی ہے, ٹھیک ہے, کہ جب تک ہمارے حالات اچھے ہیں تو کہیں نہیں جی میں اس بات کے لیے بھی خدا کا شکر کرتی ہوں, اس بات کے لیے بھی, اور جب اگر حالات برے آ جائیں تو آپ کڑنا شروع کر دیں. تو یہاں پہ ایک ایماندار عورت اپنے آپ کو پروو کرتی ہے, نجات یافتہ عورت پروو کرتی ہے اپنے بچوں کے سامنے بھی, اپنے گھرانے کے سامنے بھی. اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو وہ ایک مثال بن جاتی ہے کہ ہماری یہ بہو, ہماری یہ بیٹی اور ہماری یہ جٹھانی کہہ لیں, نان کہہ لیں, کوئی بھی ہے, کوئی بھی جو آپ کا رشتہ ہے, تو آپ ایک مثال بن جاتے ہیں, آپ ایک ایگزامپل بن جاتے ہیں, ایک اچھی ایگزامپل کوڈ آپ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ غیر ایماندار ہیں اور آپ نجات یافتہ نہیں ہیں تو کیا ہوگا کہ وہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ تبدیل شدہ ہوگا, آپ ہیلپ مانگنا شروع کر دیں گے, آپ جو ہے وہ آپ کا چہرہ اور آپ کی فزیکل اپیرنس بتائے گی کہ آپ پریشان ہیں. لیکن ایماندار جو ہے وہ کبھی بھی یہ ظاہر نہیں کرتا ہے, وہ خدا کی حضوری میں جھکتا ہے, وہ جو بھی اپنی پریشانی ہے وہ خدا کی حضوری میں لاتا ہے. اور میں ایمان رکھتی ہوں کہ اگر ایماندار عورت ہوتی ہے تو وہ صبر سے, تحمل سے آپ کو جینا سکھاتی ہے. یہ تو آپ نے ایماندار کی خوبیاں ساری بتا دی, اور میں یہ چاہتی بھی تھی کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایماندار عورت کا کیا خوبیاں ہوتی ہیں اور اس کا کیا فرق ہے. اب مجھے ڈفرنس بتائیں کہ اس کے برعکس غیر ایماندار کیا کرتی ہے, نان بلیور کا کیا ہے؟ نان بلیور جو ہے میں نے موسٹلی دیکھا ہے, ہم جب وومن منسٹری میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آتی ہیں, وہ کڑتی ہیں اور کہتے ہیں جی اب پریشانی ہے تو لڑائی جھگڑا زیادہ بڑھ جاتا ہے, ایک دوسرے کو بلیم کرنا. اسپیشلی جو ہوتی ہے, میں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ جہاں پر آپ کے شوہر یا بھائی آپ کے لیے اچھا وقت میں آپ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو آپ برے وقت میں کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کو تب کیوں نہیں دلاسا دیتے کہ کوئی بات نہیں, آپ پہ اگر برا وقت آیا تو ہم مل کے اچھے طریقے سے کاٹ لیں گے. آپ اپنی اولاد کو بھی اس بات کے لیے کیوں تیار نہیں کرتی ہیں؟ ہم بلکہ اولاد کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ خواتین پوش کرتی ہیں تو اپنے باپ کو یہ کیوں نہیں کہتا, یا اپنی باپ کی بیٹیوں کو اسپیشلی پوش کرتے ہیں, بابا یہ حالات ایسے کیوں ہو گئے, ایسے کیوں ہو گئے. نہیں, بلکہ آپ پیشنس رکھیں, جو خدا اچھے وقت لے کر آیا ہے وہ آپ کے جو ہے وہ برے وقت میں واپس آ دے. یہ ڈفرینس ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کڑنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں پھر ہم وہاں پہ خواتین کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں ایسا نہ کریں, اس سے جو ہے وہ آپ کا جو پارٹنر ہے وہ ڈیگریڈ ہوتا ہے کہ اچھے وقت نہیں میں یہ میرے ساتھ تھی. بالکل آپ نے درست کہا. میں جو سوچتی ہوں کہ جو غیر ایماندار لڑکیاں عورتیں ہوتی ہیں, کیونکہ اگر ایجوکیٹڈ ہوں
تو ان کے اوپر جو ایجوکیشن کا ایک فوبیا ہوتا ہے کہ میں بہت ایجوکیٹڈ ہوں, اور اس وجہ سے بھی وہ اپنے اور اپنے خاوند کے درمیان ایک فرق رکھتی ہیں, اور اپنے جو ریلیشنز ہیں, جو سسرال ہے, اس میں فرق رکھتی ہیں. اور پھر وہ کیونکہ غیر ایماندار ہیں اور وہ دنیاوی چیزوں کے پیچھے نظر آتی ہیں بھاگتی ہوئی. اگر آج ہم سوشل میڈیا پر دیکھیں, آج ہم اپنے ارد گرد دیکھیں, تو آج دنیا جو ہے ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے جو غیر ایماندار. خداوند کا کلام نے بھی کہا کہ یہ ان چیزوں کی تلاش تو غیر قومیں کر رہی ہیں. اور آج ہماری وہ بیٹیاں جو خدا سے دور ہیں, خدا سے ناواقف ہیں, وہ بھی آج انہی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہی ہیں. اور جب وہ چیزیں پوری نہیں ہوتی, سسٹر جی آپ کی طرف آتی ہوں, جب وہ ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی, ان کی جو انہوں نے جو امیج بنایا ہوتا ہے کہ میں شادی کے بعد میرے ساتھ یہ ہوگا, مجھے ساتھ یہ ہونا چاہیے, مجھے یہ ملنا چاہیے, جب وہ نہیں ہوتا تو ان کی زندگی میں بہت ساری وہ جو ہے نا کہہ لو کہ زندگی ہل جاتی ہے اور وہ زیادہ سٹریس کرتی ہے. ٹھیک ہے نا جی, میں آپ کی بات کو اس طرح سے بڑھانا چاہوں گی کہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اگر ایک لڑکی ایماندار ہوگی تو وہ خداوند میں رہتے ہوئے ہر طرح کے حالات کو فیس کرنا اور دلیری سے فیس کرنا, کیونکہ ہم جب دلیر ہوتے ہیں تو خداوند میں دلیر ہوتے ہیں. حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو, جب ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے, وہ وفادار ہے, وہ وعدوں کا سچا ہے, وہ ہمیں چھوڑتا نہیں ہے, تو پھر وہ لڑکی جب اپنے گھرانے سے, اپنے خاندان سے یہ تعلیم لے کے آئی ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے, وہ میرے ساتھ ہے, وہ میرے گھرانے کے ساتھ ہے, میرے شوہر کے ساتھ ہے, تو جب وہ اس ایمان کے ساتھ اپنے اگلے گھر میں زندگی کا, ازدواجی زندگی کا اور اپنی فیملی لائف کا آغاز کرے گی, تو ہی وہ ہر طرح کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکتی ہے. میں پھر کہوں گی چیلنجز زندگی میں آنا جو ہیں وہ ایک لازمی حصہ ہے, کیونکہ زندگی جو ہے وہ بالکل ایسے نہیں ہے کہ سب چیزیں بڑی سموتھ, وہ آپ کے اپنے پیرنٹس کے گھر میں بھی نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ آپ اگلے گھر میں جاتی ہیں تو وہاں پر آپ کہیں کہ نہیں جی وہاں تو یہ بھی تھا, وہاں تو, اگر ہم ریئلسٹک ہوں, حقیقت پسند ہو کے دیکھیں تو ہمیں ماں باپ کے گھر میں بھی بہت دفعہ بہت ساری چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے, چیلنجز وہاں بھی ہوتے ہیں. تو اس بات کو ہائی لائٹ کرنا اور کہنا کہ جی اگلے گھر میں زیادہ مشکلات ہیں, پچھلے گھر میں نہیں تھی, میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے. جو لڑکی خداوند میں ہوگی, جو عورت خداوند میں ہوگی, وہ حالات جیسے بھی کیوں نہ ہوں, وہ اپنی نگاہ اور اپنے گھرانے کی نگاہ بھی کس کی طرف لگائے گی, خداوند کی طرف لگائے گی. اور جو گھرانہ خداوند میں ہوگا وہ ہر طرح کے چیلنجز کو اوورکم کر کے نکل جائے گا. بے شک. اور ہماری اگر اپنی ذاتی زندگی پر نظر کریں تو شاید ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اس طرح سے گواہی ہوتی ہے, جیسے کہ میری زندگی میں, اور جب میری شادی ہوئی تو بلیور تو تھے لیکن اتنا زیادہ خداوند کے ساتھ چلنے والے, جو ایک مطلب کہ سمجھ لیں کہ ایک نامی مسیح بھی زندگی بسر کر رہے ہوتے کچھ اس طرح تھے. لیکن جب میں ان میں گئی, اور کیونکہ مجھے صرف یہی تعلیم دی گئی تھی کہ آپ نے ایز اے بلیور ان کے زندگی میں, ان کے گھر میں کام کرنا ہے, خدمت کرنی ہے, اور یہ سوچ کے کہ خدا کا خوف آپ کے اندر ہونا چاہیے, ان کے جو محبت ہے, جو خداوند کی, وہ سب کچھ. تو جب میں نے بھی اپنی زندگی میں تنگی کو بھی دیکھا, اپنے یہ نہیں کہ تنگی ہوتی نہیں, اپنے گھر میں بھی ہوتی ہے, ہر ایک کے گھر میں ہوتی ہے, تو لیکن میں نے جس طرح آپ نے کہا نا کہ جو ایماندار عورت ہوتی ہے وہ اپنے گھرانے کا فوکس بھی اپنا جو خدا کی طرف لے کر آتی ہے. تو میں نے اپنے خاوند کو اکثر یہی یہاں پر لے کر آئی کہ نہیں کوئی بات نہیں, خداوند سب کچھ مہیا کرے گا. اور ایک وقت آیا کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا, جو نان بلیور تھے وہ اب بلیور ہوئے, ایماندار ہوئے, اور انہوں نے, ان کا ایمان اتنا مضبوط, مجھ سے بھی کسی جگہ پر مضبوط ہونے لگا کہ نہیں خدا خود سب کچھ مہیا کرے گا. اور یہ ایماندار ہونا اور ایماندار عورت کی سب سے بڑی خوبی یہی ہوتی ہے. اور میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ مثال 31 باب کی جو خاتون ہے نا, وہ مثالی مسیحی خاتون ہے, مثالی مسیحی عورت ہے. تو جو مسیحی عورت, مسیحی بچی, مسیحی لڑکی جو ہے وہ مثال 31 باب کو باقاعدگی سے پڑھتی ہے, اس پر میڈیٹیٹ کرتی ہے, غور و فکر کرتی ہے, اس کے اندر جو خدا کا کلام ہمیں فرماتا ہے یا ہمیں نصیحت کرتا ہے ہماری تربیت کے لیے, اس میں جو کچھ لکھا ہے, اگر آپ اس کو ہی سمجھ لیں تو میں سمجھتی ہوں وہ ایک چیپٹر جو ہے نا, وہ ایک عورت, ایک مسیحی عورت کے لیے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے, وہ پورا اس کی زندگی کے لیے ایک پیٹرن ہے. تو اگر وہ اس کو فالو کر لے تو اس میں 2 باتیں ہیں, میں ان کو ہائی لائٹ کرنا. ایک اس میں لکھا ہوا ہے خداوند سے ڈرنے والی. تو جو خداوند سے ڈرنے والی عورت ہوگی یا لڑکی ہوگی وہ یقیناً اپنے گھرانے کو خدا کی راہ پر ہی لگائے گی. دوسری بات اس کے اندر لکھی ہے وہ محنتی ہوگی. اور کلام ہی کا اصول جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھا, کلام میں لکھا ہوا ہے محنتی کا ہاتھ اسے دولت مند بنا دیتا ہے. دیکھیں دولت صرف دنیاوی دولت کی, اکثر ہم دولت کا لفظ نا, دولت مند ہونے کو صرف ہم نا ورلڈلی ویلتھ کے ساتھ ہم اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. آپ بہت ساری چیزوں میں آپ کے پاس کثرت ہے, ابنڈنس ہے, خوشی ہے, شادمانی ہے, تو آپ دولت مند ہیں. آپ دنیا میں دیکھیں بہت سے لوگ ہیں جسمانی طور پر, دنیاوی طور پر ان کے پاس بڑی دولت ہے, لیکن ان کے پاس سکون نہیں, ان کے پاس اطمینان نہیں, ان کے پاس چین نہیں.
تو ہمارے پاس اگر یسوع کا اطمینان ہے اور ہم ہر طرح کے حالات میں خوش ہیں, شادمان ہیں, تو ہم دولت مند ہیں, ہم آسمان کی بادشاہی کے وارث ہیں, ہم دولت مند لوگ ہیں. تو کلام کا جو اصول ہے, میں چاہتی ہوں آج اس پروگرام کے حوالے سے میں یہ بھی اپنی بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ زندگی میں 2 باتیں جو میں نے سیکھی وہ آپ کو بھی دینا چاہتی ہوں. ایک کلام میں لکھا ہے مسیحی عورت کے لیے کہ خداوند سے ڈرنے والی ہو, اور دوسری محنتی ہو. بالکل, بے شک, بہت خوبصورت بات. اسی طرح پروگرام کا سسٹر ایمی ختم ہوتا جا رہا ہے, اور گواہیاں تو ہماری زندگی گواہیاں تو ہمارے اندر سبھی کے پاس بہت کچھ ہے اور بتانے کے لیے, اور اگر اس ٹاپک پہ بات کریں تو بہت زیادہ بات کی جا سکتی ہے, لیکن کیونکہ ڈائریکٹر کی طرف سے ہمیں اشارہ ہو چکا ہے کہ ٹائم فنش ہو گیا, تو جاتے جاتے اگر آپ اپنی سسٹرز کو, اپنی بہنوں کو کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں, اور خاص طور پہ میں ان لوگوں کو پیغام دلانا چاہتی ہوں جو آج بہو کی تلاش میں ہیں بیٹے کے لیے, اور اپنے گھر میں ایک فرد کو انٹر کرنے کو ہے, ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہاں جی, سب سے پہلے میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جب آپ تلاش کرتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے یا اپنی بیٹی کے لیے بھی رشتہ کی تلاش کر رہے ہیں, تو آپ سب سے پہلے دعا کریں, خداوند کے حضور جھکے کہ خداوند تو کیسی جو ہے بہو چاہتا ہے کہ میں اپنے گھرانے میں لے کر آؤں, اور پھر جو ہے جب آپ لاتے ہیں تو مسیحی تعلیم کا خاص خیال رکھیے کہ کیا جو ہے آپ کی جو آنے والی بہو ہے یا آپ جہاں پر بیٹی بیاہ رہے ہیں, کیا وہ لوگ ایماندار ہیں, دعا گو ہیں, نجات یافتہ ہیں, خدا کو جانتے ہیں. تو جہاں پر جو ہے ایجوکیشن بہت ضروری ہے, یہ بھی ضروری ہے تاکہ آگے چل کر نسلوں کا جو ہے وہ بھلا ہو سکے. بہت خوبصورت بات ہے. اسی طرح سسٹر جی نے ابھی بتایا, اور میں بڑی خوش ہوں کہ آپ دونوں کی گواہیوں سے, آپ کی جو باتیں ہیں ان سے بہت سارے لوگوں نے برکت پائی ہے, دیکھنے والے ہمارے تمام ناظرین نے برکت پائی ہے. آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں تو یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ دونوں سے بات کر کے, اور بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگ یہاں آئے ہیں, اور کہنا یہی چاہ رہی ہوں کہ خداوند ہمیں بھی فضل دے کہ ہم سارے ہی ایمان کو اپنی زندگی میں ایماندار ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو صحیح طریقے سے خداوند کی راہ پر لے کر جائیں. بہت بہت خوبصورت بات سسٹر می. اس کے ساتھ اب ہمیں اجازت لینی چاہیے. تھینک یو ویری مچ آپ دونوں کے آنے کا, بہت اچھا لگا آپ سے مل کر, اور آپ کی زندگی کے بارے میں جان کر, اور آپ کی جتنا آپ خدا سے واقف ہیں, جتنا آپ خداوند کے بارے میں جانتی ہیں. تو جی ناظرین, اب تو پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے, اور جاتے جاتے میں بھی ایک خوبصورت بات, ایک خوبصورت میسج اپنے تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کو دینا چاہوں گی, کیونکہ یہ پروگرام صرف عورتیں نہیں دیکھتی, مجھے معلوم ہے کہ بھائی بھی دیکھتے ہیں, اور پورے گھرانے بھی بیٹھ کر دیکھتے ہیں. خداوند کا شکر ہو اس پروگرام کے لیے جس سے لوگ برکت پاتے ہیں. جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, اگر آپ اپنی بیٹے یا بیٹی کا رشتہ تلاش کر رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ وہ جس کو بھی آپ تلاش کر رہے ہیں وہ اس کا بلیور ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھرانہ خوشحال اور اچھی زندگی بسر کرے اور آپ کی آنے والی اولاد خدا سے واقف ہو, تو بہت ضروری ہے کہ آپ ایسے جوڑیں جو بلیور ہوں, تاکہ آگے جو ان کی نسل ہے وہ بھی ایماندار ہو اور خدا کے خوف میں رہنے والے ہوں. اس طرح آپ کا گھرانہ بھی قائم رہے گا. تو اسی خوبصورت بات کے ساتھ اب دے ہمیں اجازت, پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, نئے گیسٹ کے ساتھ. تو تب تک کے لیے خدا حافظ.